अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत। सीखो सिखाओ, आपके पसंदीदा चैनल FM 88.6 जो कि सिंध पुलिस की बेहतरीन काविश है, जो आपको देता रहता है पल पल आगे ही बाखबर रखता है आपको ट्रैफिक की रसानी रवानी और रुकावटों के बारे में। जहाँ जहाँ मज़ाहमतें दरपेश होती हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। और हमारा प्रोग्राम पीर मंगल बुध ये सीखो सिखाओ उन तमाम बातों के बारे में है जिसमें हम कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। हमारे प्रोग्राम की जो बुनियादी मकासद है उसमें यह है कि ऐसी सीख आम की जाए, ऐसी लर्निंग आम की जाए जिसके ज़रिए हमारी न सिर्फ सोच तब्दील हो, न सिर्फ हमारे अंदाज ज़िंदगी तब्दील हो, हमारे रवैयों में भी तब्दीली आए, हमारे तौर तरीक़ों में भी तब्दीली आए। तो हम इस प्रोग्राम में या हम इस कोशिश में सही नातवा कहें, इसको ये कहते हैं कि सही नातवा हमारी जारी है, लेकिन पता नहीं हम किस हद तक कामयाब हुए। कोशिश तो कर रहे हैं और कोई 1.5 बरस से हमने इसको आप वतीरा बनाया हुआ है कि मुसलसल हम अपने मेहमानों को भी दावत देते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला होता है। एक टॉक शो है, हर एक का नुक्ता नज़र पेश करते हैं। उस नुक्ता नज़र से न सिर्फ मैं इस्तेफादा हासिल करता हूँ बल्कि मेरे सामीन और नाजरीन, क्योंकि नाजरीन मैंने इसलिए कहा कि इस वक्त हमारा पेज सिंध पुलिस FM 88.6 इस वक्त लाइव विजुअल्स ही भी दिखा रहा है और साथ में रहनुमा न्यूज़ भी। रहनुमा न्यूज़ पर भी हम लाइव हैं और इस वक्त हम लाइव हैं सिंध पुलिस FM के पेज पर भी। आप हमें वहाँ देख भी सकते हैं, वहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं एक दोहरा दूँ, नंबर 0315000824 आप हमारे प्रोग्राम में अपना कोई नुक्ता नज़र या कोई आप ऐसा सवाल जो आपके जहन में खटकता है ज़रूर कीजिए। सबका फ़ायदा होगा, सबका भला होगा। हमने यहाँ खैर का सिलसिला शुरू किया हुआ है और ये एक हमारा एक प्रोग्राम जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ और फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़। प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तो हम करते ही रब्बे रहीम रब्बे करीम के नाम से है। उसने बड़ा करम किया, उसे बहुत सारी नेमतों से ही नहीं नवाजा बल्कि बहुत सारी रहमतों से भी नवाजा। औलाद में उसने नेमत भी दी और रहमत भी दी, हर दोनों तरह की, लड़का भी है और लड़की भी, लेकिन दोनों को लेकर चलना, उनकी तरबियत करना ये अब हमारे ज़िम्मे है। और नबूवत की बाकायदा जो मकासद में लाख सवा लाख अंबिया आए और उनकी नबूवत का के मकासद में वह युज़क्की के बारे में, यानी वो तज़किए नफ्स यानी तरबियत, यानी उस नफ्स को कंट्रोल में रखना और एक बाकायदा और ख़ूबसूरत सी तरबियत देकर संभाल कर एक शख्सियत बनाना और इंसानों को ढालना एक बड़ी खूबसूरत अमल जो अंबिया का। फिर उसके बाद वो अंबिया का सिलसिला मौकूफ़ और आखिर ज़मा आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये सिलसिला मौकूफ़ तो हुआ, लेकिन ये काम जो है ये बुनियादी मकसद अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जारी रहा कि बुराइयों से रोको और अच्छाइयों को फैलाओ। हम अच्छाइयों की तरगीब की बात करते हैं, हम यहाँ बुराइयों का जिक्र नहीं करते कि कितनी बुराइयाँ बाहर फैली हैं, लेकिन हमें अच्छाई अगर हम उसकी तरवीज और तरगीब करते रहें तो हमारी न सिर्फ औलाद में ये बातें ट्रांसफ़र होंगी, जब मेरे अंदर ये बात होगी तो जेनेटिकली डेफिनेटली वो तमाम बातें हमारी नई नस्ल में भी मुंतकिल होती हैं। वो पैदाइश से पेशतर की भी होती हैं और उसके बाद हमारे सुनने और देखने से जो अमल करते हैं औलाद, वो सब कुछ उन बच्चों में चली जाती है। वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप सिवाय बेजारी के या बुरी बात करने के या किसी की ग़ीबत करने के या झूठ बोलने के अगर नहीं कुछ कर रहे तो ये बहुत बड़ा एक खौफनाक मामला है। तो हमें सीखना चाहिए। मैं भी सीखता हूँ, अब भी आज भी सीखता हूँ और सीखने का अमल जारी रखिए। कुछ अगर बातें हम अपनी तब्दीली ले आते हैं अपने रवैयों में तो देखिएगा कि इंशाअल्लाह एक बेहतरीन औलाद, एक बेहतरीन नस्ल हमें देखने को मिलेगी। तो हम आज जो अपने टॉपिक रखा है और हमारे साथ आज जो मेहमान हैं बड़ी काबिल कदर हैं और इस्लामी अक़दार से भी हम आहंग हैं, बड़ी सीनियर एजुकेशनिस्ट भी हैं और साथ ही साथ बड़ा अच्छा कहानी घर के नाम से एक बड़ा अच्छा सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ। बच्चों को कहानियाँ, जो हिकायात, जो बातें करीने की और जिनसे सबक आमोज़, जिनसे बच्चों से सबक भी हासिल हो और ताकि उनमें बहुत सारी तब्दीलियाँ और उनके रवैयों में खूबियाँ खूबसूरतियाँ ढलती चली जाएँ, तो उस पर भी वो काम करती हैं। इनका काम बच्चों की जामे तरबियत। आज हम बात करेंगे जामे तरबियत, यानी ऐसी तरबियत जिसके ज़रिए वो अपनी इस्लामी इक़दार अपने बुनियादी फ्रेम के ऊपर रहते हुए अपने बच्चों को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करें
اور ان سے ہم ساری بات سننا چاہیں گے. تو اس کے لیے میں ان کو پہلے ویلکم کروں, خوش آمدید کروں. جناب میرے ساتھ محترمہ سعدیہ مرغوب صاحب. السلام علیکم جی, خوش آمدید ایک بار پھر. آپ کا ہمارا ایک بڑی اچھی نشست. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل, میں خود بھی منتظر تھی کہ کس وقت جو ہے آپ مجھے بلائیں اور میں پھر آؤں یہاں پر. جی میں چاہوں گا کہ آپ کا چھوٹا سا تعارف بصری اور سمعی دوش پر چلا جائے. جی ہاں, کہ تھوڑا سا جی ہاں بنیادی نقطہ کلیئر ہو جائے گا. سنتے جی, جس طرح سہیل صاحب نے عرض کیا, میرا نام سعدیہ مرغوب ہے. میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں, بس تعلیم کے شعبے سے 26 سال سے منسلک ہوں. اپنی خدمات دی میں نے, اور سب سے بڑی بات جو مجھے اس پورے سفر میں لگی اپنی, وہ یہ تھا کہ میں نے خود کی اپنی پہلے اصلاح کی. جو غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئیں تعلیمی نظام میں, کیونکہ ایک بہت بڑا جسے کہہ لیں گے معلم کا ہونا جو ہے ایک چھوٹی بات نہیں ہے, اور ہم اکثر ایسی غلطیاں اساتذہ کے طور پہ یعنی کہ ہم کر دیتے ہیں, اور بینگ اے پیرنٹس بھی ہم سے یہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اپنے بچوں کی تربیت میں. تو میں نے جو ہے کورسز اسٹارٹ کیے, پھر ٹریننگ, ٹیچرس ٹریننگ کی, سافٹ اسکل ٹریننگ کا کورس کیا, پھر میں نے PTCC کا کورس کیا ERDC سے. اور میں سلمان صاحب کو بہت زیادہ, سلمان آصف صدیقی صاحب جو ہیں ان کی میں بہت بڑی فین ہوں, اور وہ میرے مینٹور ہیں. کوشش ہے کہ وہ بھی ہمارے پروگرام میں ہے. میں نے تو بہت دیر سے ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ سر ضرور. ماشاءاللہ ان کی باتوں سے ہم بڑے مستفید ہوتے ہیں. اور اس وقت جو میرا سفر ہے, جو کہ پوری جرنی میری کیمبرج اسکولز میں اور ڈفرینٹ ویل رینیوڈ اسکول جو کراچی کے تھے ان میں نے کام کیا ہے. جی جی ماشاءاللہ. لیکن اب میں جمعیت تعلیم القرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں, جو کہ قرآن کا کام کرتے ہیں, تربیت کا کام کرتے ہیں بچوں کی. جبکہ ہم یہ سوچتے تھے کہ اس ادارے کو کیا ضرورت ہے, وہاں پہ تربیت کا کیا کام ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کو ضرورت ہے, ہمیں خود کو بھی ضرورت ہے اپڈیٹ ہونے کی. تو یہ ہے کہ اس سفر میں بس یہاں تک ابھی تک یہی چل رہا ہے. ایک پروگرام ہم نے جستجو شروع کیا جس میں ہم بچوں کا مین جو ہمارا گول ہے وہ کریکٹر بلڈنگ ہے. کردار سازی ایک مسنگ فیکٹر ہے اسکول میں, اور اسکول ایجوکیشنز میں یہ چیزیں ٹیچرز بھی اس کو فراموش کر چکے ہیں. نصاب تو کور ہو رہا ہے, کردار سازی بالکل نہیں ہو رہی ہے, اور پیرنٹس بھی فراموش کر چکے ہیں. انہیں یہی نہیں پتا کہ تربیت, ان کو لگتا ہے اچھا کھلا دیا پلا دیا, بچے کی تربیت کر دی, یہ ہمارا کام ہے کہ ہم پیسے کما کے لائیں اور ان کی خواہشات پوری کریں. یہ نہیں ہے کریکٹر بلڈنگ, یہ نہیں ہے کردار سازی, یہ چیز نہیں ہے. تو بس آج کل یہی کام ہے میرا الحمدللہ. تو میں یہ چاہوں گا ہم یہاں سے سلسلہ شروع کریں کہ اب ہم جو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں جس چیز پر, اس کا تھوڑا سا آپ لوگ اپنا خاکہ جو ہے اور اچھی طرح سے بیان کر دیں, تاکہ ہمارے جو سننے والے اور دیکھنے والے ان کے لیے بڑی ایک سننے کی بات مل جائے گی, رہنمائی کی بات مل جائے گی. آج ہم رہنمائی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ساتھ میں کالز بھی لیں گے, لیکن کالز تو ابھی سے شروع ہو گئی ہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پہلے کانٹینٹ چلا جائے, بنیادی نقطہ تو چلا جائے, پھر اس کے بعد دیکھیں جو ایک چھوٹی سی بات میں سم اپ کرنا چاہوں گی. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس جو خاص کر سمجھتے ہیں کہ بچے کو اسکول میں ڈال دیا, اچھی فیسیں دے دیں, بھاری فیسیں دے کے ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر کی ساری ذمہ داری ہے کہ وہی سب کچھ کرے گی, ہمارے بچے کو تمیز بھی وہی سکھا دے گی, ہمارے بچے کو تربیت بھی وہی کر دے گی, اور پیرنٹس جو ہے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. نمبرز کی دوڑ میں ہم بچوں کو لگا دیتے ہیں کہ جی ایک پروڈکٹ تیار کیا ہے, کہ جیسے کلاس کے بچے جو ہیں وہ بس گھوڑوں کی طرح ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کے نمبر زیادہ, اس کے نمبر کم. اچھا انسان بنے نہ بنے اس کے نمبر بڑا اچھا ہے. ہم دیکھیں سب سے جو مین گول ہے نا, وہ یہ ہونا چاہیے انسان کی شخصیت کو مطلب سیلف اکاؤنٹیبلٹی وہ خود اپنی کرے. بچے کو بھی آپ اس قابل کیجئے کہ وہ صرف دنیا کی فکر میں نہ رہے, بلکہ دنیا کی یہ کہ ایک اچھا انسان اور سکسیسفل ہمارا بچہ بن جائے, اچھے اسکول میں پڑھ کے انگلش بھی بولے, اور اس کو یہ ساری ماڈرن چیزیں. بالکل ٹھیک ہے آپ اپنے بچے کو یہ سب کچھ دیں, لیکن دنیا کی فکر خالی کیوں, آپ آخرت کے لیے کیوں نہیں تیار کرتے اپنے بچے کو؟ ہم بچوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالتے ہی نہیں ہے. اچھا خوبصورت معاشرہ بنایا ابھی بنے گا جب, اور جب بنے گا تو اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی. بالکل. اب ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم القرآن و سنت کی روشنی میں مثالی با کردار اور با صلاحیت افراد کے ذریعے ملک و قوم کی ترقی, امت کی سربلندی اور انسانیت کے فلاح کا حصول. بہترین. اچھا ہمارے یہاں
یہ کیا جاتا ہے کہ آخرت کا حصول جو ہے یا جو اچھے جو ویلیوز ہیں جو اسلامک جو ویلیوز اس میں ایک ذہن میں رہبانیت کا خیال آتا ہے کہ تسبیح لے کے مسلح لے کے وہ ایک طرف کو ہو کے بیٹھ جائے گا اور وظیفے کرے گا اور وہ اپنی آخرت بنائے گا. لیکن آخرت بنے گی دنیا کے اندر رہتے ہوئے. بالکل اللہ نے ہمیں دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ایک تخلیق کی ہم انسانوں کی تو اس نے دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو ہمارے ماں باپ جو ہیں جہاں ہم مطلب جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ماں باپ وہ خود دیتا ہے, اللہ خود دیتا ہے نا, اس سے خود بناتا ہے. ہاں جی بالکل. یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی چوائس سے کہتے ہیں ہم نے اس گھر میں جانا ہی ہمارے پیرنٹس ہوں گے, ایسا کچھ نہیں ہے, یا یہ ہمارے بہن بھائی ہونے چاہیے. تو بھائی اللہ نے جب آپ کو رشتے دیے ہیں, رشتوں کے ساتھ آپ کو جو محلہ دیا ہے, جو سوسائٹی دی ہے, جو اگر آپ جو بھی ہے اقربا پر جتنے بھی ہیں جی جتنے لوگ آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا بیٹھنا اٹھنا ان کے ساتھ کیسا آپ کا رویہ ہونا چاہیے. تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ہم نہیں کر پاتے. اس کے بغیر تو آخرت بنے گی نہیں. تو یہی ساری چیزیں ہیں نا کہ اس میں اخلاقیات ہے, اس میں آپ کے مینرز آ جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں, جو اسوہ حسنہ ہے. ہم ساری چیزیں کہاں ہیں سہیل صاحب؟ اب غائب ہو گئی, کہاں ہیں؟ اسکپ کر دی ہم نے, بالکل چھوڑ دی ہم نے. آپ نصاب اٹھا کے دیکھیں, اسلامیات کا پیریڈ ٹوائس ان اے ویک یا ونس ان اے ویک. اچھا, وہ صرف پاس کرنے کے لیے ہے. ایگزیکٹلی, وہ صرف یہ ہے کہ زبان کی نوک پہ تھا اور وہ ذہن قلب کو متاثر کر کے گیا. میں اکثر یہ لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ اسلامیات تم نے صرف زبان کی نوک پر رکھے اور ایک امتحانی پرچہ بدتر حالات یہ ہیں کہ وہ تمام کے تمام اس کے پرچے پھاڑ کر ٹوائلٹ میں پھینکے ہوتے ہیں. اتنی خوفناک صورتحال میں نے دیکھی ہے. میں ایک یہاں پر ایک ٹریفک الرٹس آ گئی ہیں تو میں ذرا سا تھوڑا سا آپ کو میں درمیان میں گیپ دے کر کے اور یہ میں سلسلہ الرٹس کا بھی دے دوں. اور یہاں جناب ناتا خان برج پر ایک اترائی جو ہے شہر کی طرف آتے ہوئے وہاں سے ایئرپورٹ سے آتے ہوئے سینٹرل آئیلینڈ پہ ترقیاتی کام ہو رہا ہے. جب وہاں پر کوئی کام ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی فرسٹ ٹریک جو ہے وہ تو متاثر ہوا ہے. آپ ذرا سا احتیاط کیجیے گا وہاں پر ناتا خان برج پر, وہاں سے آنے والا شہر کی جانب آنے والا ٹریفک کافی متاثر ہے. لہٰذا تحمل برداشت اور بڑے قرینے سے وہاں سے گزریے, ایک سویلائز ہونے کا ثبوت دیجیے. اور اگر آپ کسی اور راستے سے جا سکتے ہیں تو وہ راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارا اس وقت پیغام سن رہے ہیں. تو سلسلہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک ہے اور بحریہ سے شل بحریہ سے بحریہ اتحاد, بحریہ جو کہنا چاہیے خیابان بحریہ, یہ اس پہ بھی گلی نمبر 21 سے بحریہ اتحاد تک اسٹریٹ بند ہے. نالے کا ترقیاتی کام ہو رہا ہے, وجہ اس کی واضح کر دی گئی ہے. گلی نمبر 21 خیابان بادبان کی طرف بھیج رہے ہیں, لہٰذا پہلے ہی آپ خیابان بحریہ سے آپ دوسری تمام سڑکیں استعمال کر سکتے ہیں. خیابان شہباز بھی وہ قریب میں ہی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی خیابان بادبان انہوں نے پہلے ہی ایک راستہ بنا لیا ہے تو آپ اس طرف بھی جا سکتے ہیں جو آ گئے, لیکن جو نہیں آئے ہیں وہ پہلے سے ہی ہوشیار ہو جائیں اور وہ راستہ تبدیل کر لیں. اس کے علاوہ مرزا اعظم خان چوک جانب گلبائی چوک, گلبائی کی طرف جاتے ہوئے جو راستہ آتا ہے وہاں ایک مرزا اعظم خان چوک ہے. لیاری ندی برج کے اوپر جوائنٹ کا کام ہو رہا ہے. وہاں پر ایک اس وقت جب وہاں کام جب شروع ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں مشکلات تو آتی ہیں. روانی متاثر ہے, روڈ کے دونوں طرف ٹریفک کا دباؤ بھی ہے. لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی متبادل راستہ ہے تو اس سے پہلے ہی مڑ جائیے گا کیونکہ وہاں تھوڑی دیر آپ کو لگے گی. اگر آپ کو جلدی ہے تو کوئی متبادل راستہ لے لیجئے, لیکن کسی کو بھی متاثر نہ کیجیے گا, برداشت کیجیے گا. تربیت کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہیں تو ہم ایک کال لے لیں. جی بالکل لے لیجیے. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم سہیل بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم شادیہ. جی جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ مسز نور بات کر رہی ہوں بھائی. جی جی ویلکم, خوش آمدید. جی جی جزاک اللہ. اور اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, ہم خود جو پیرنٹس ہیں تو بہت شوق سے اور بہت غور سے سن رہے تھے. جزاک اللہ, بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. آپ یقین کریں, آپ نے کہا نا کہ ہم جو کردار اپنے بچوں کا بنا رہے ہیں نمبرز کی دوڑ میں, یقین کریں ہاں یہ آج کل کے نا لوگوں نے نا کیا کہتے ہیں اس کو, ایک اپنے آپ خاندان میں بیٹھے ہیں. آپ کے بچے کیا رزلٹ ہے؟ نمبر کی دوڑ, بچوں کو اذیت دے رہے ہیں. ہاں لیکن نا شکر الحمدللہ, اگر میں میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں بیٹا پاسنگ مارکس لاؤ, لیکن کسی کی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا,
اور اگر آپ کو کچھ ملے تو اس کو اٹھا کے ٹیچر کو دو. ماشاءاللہ. بالکل اچھے نمبر سے زیادہ بڑا اور قیمت بیٹا اچھے انسان کی. حقوق اللہ. جی جی بالکل. اور حقوق اللہ اگر آپ یقین کریں، میں کہتی ہوں جی. کہ میں دنیا میں ہوں یا نہیں ہوں، لیکن جو میرے بچوں میں میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. بے شک ماشاءاللہ. بے شک. سبحان اللہ. اتنی اچھی سوچ اور اتنی پیاری اپروچ ہے. اگر یہ اس طرح سے ہم ہر چیز کو ترتیب دیتے ہیں، آپ اسی لیے آپ کا نقطہ نظر بھی ہم نے پیش کیا تاکہ لوگوں کو اس سے ترغیب ملے کہ بچوں کو یہ تربیت گھر سے اور ملنی چاہیے. بچوں کو نا لالچ نہیں سکھائیں، ہاں بالکل بچوں کو سکھائیں کہ آپ نا اللہ سے امید رکھو اور اللہ تھوڑے میں بھی بہت برکت دے سکتا ہے. بے شک بے شک. بہت اچھی بات. اپنے بچوں کو اس دوڑ میں نہیں لگائیں. بہترین بات. یقین کریں میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتی ہوں. جزاک اللہ. میں کہتی ہوں اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. بہت خوبصورت، بہت حساس موضوع ہے اور اس کا اللہ آپ لوگوں کو دونوں جہان میں اجر دے. تو کسی کو نہیں پتا ہوگا آپ اسے وہ بات بتائیں. جزاک اللہ. تو اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. اللہ آپ لوگوں کو السلام علیکم. آمین ثم آمین. امان اللہ، امان اللہ، امان اللہ. بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ اپنے بچوں کی تربیت ہم اسی انداز میں کریں جیسے ہماری ایک مہذب معاشرے کی ہوتی ہے. عام طور پر ہم نے اس کو یہ بات سمجھ لی ہے کہ بس بچہ جو ہے وہ اگر بڑی سی کار میں سے اترتا ہے اور اس کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ کانفیڈنس نہیں ہے، وہ بدتمیزی کی طرف جا رہا ہے. ہم بعض اوقات بدتمیزی کو کانفیڈنس لے رہے ہیں، بچوں کی کردار سازی نہیں ہو رہی. دوسری چیز یہ کہ وہ بچوں میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسرے کی چیز کو ہاتھ لگانے والی سلسلہ، یہ جو ہماری تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے. تو ہم چاہیں گے تو کہ آپ سے یہ ایک کالز تو کافی سلسلہ جاری ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا کچھ بات بڑی اچھی ہے، کام کی آپ کی باتیں جا رہی ہیں تو وہ بات آپ کی پہنچے. جی دیکھیں بالکل جو انہوں نے ابھی میری بہن نے یہ بات کی، بہت مجھے اچھا لگا کہ وہ اپنے گھر میں اس چیز کا انیشیٹو لے چکی ہیں اور لینا بھی چاہیے. ان کی ذمہ داری ہے یہ. دیکھیں قرآن میں بھی ہے نا کہ والدین پہ ذمہ داری ہوتی ہے تربیت کی. اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ اس کو جو ہے ایک پروڈکٹ بنا لیں اور آپ اس کو یہ کہیں کہ جی اب ہم نے تم پہ بہت لگا دی، اب تم نے بڑے ہو کے جو ہے وہ اب ہمیں ایک گھر دینا ہے، گاڑی، تم نے نوکری کرنی ہے، تم نے کمانا ہے. دیکھیں ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا ہم پیرنٹس کا وہ یہی ہے. میں خود بھی انکلوڈ کر رہی ہوں نا اپنے آپ کو، اسی معاشرے میں رہتی ہوں. بالکل ہے. تو ماڈرنٹی اس میں یا ماڈرنزم میں یہ چیز شامل نہیں ہے. آپ اپنے ذہن اور سوچ کو جو ہے وہ ماڈرن رکھیں. بچہ کوٹ ٹائی بھی لگائے لیکن مہذب ہو. ہاں اب دیکھیں اٹھنے والے بہت سارے سوالات تھے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، اسکالرس پہ بھی ہوتے ہیں بہت سی باتیں کہ جی نہیں جو شلوار قمیض پہنے گا وہی اسکالر ہے یا جو صافہ باندھے گا وہ اسکالر ہے. نہیں، دیکھیں دین کی بات اور تربیت کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے، کہیں سے بھی کر سکتا ہے. اس میں صرف اور صرف اگر ہے ایک چیز تو وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ بچے میں وہ کیا ویلیوز انکلکیٹ کر رہے ہیں، کیا ان ویلیوز کو آپ بھی پورا کر رہے ہیں. آپ بچے کو تو بول رہے ہو جھوٹ نہیں بولو لیکن آپ کے جھوٹ رکتے نہیں ہیں. آپ بچے کو تو بول رہے ہو کہ غیبت نہیں کرو لیکن آپ خود جو ہے رشتہ داروں کی برائیاں ان کے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں. بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کو دیکھتا ہے. بیکاز دیکھیں ہمیں یہ کہنا چاہیے، جو ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہوں کہ رول ماڈلز، جی رول ماڈل کون ہے؟ ٹھیک ہے ہمارے لیے تو وہی ہے نا. اب میں نے جو بات اسوائے حسنہ کی ہے ان کی زندگی اٹھا کے آپ پوری دیکھ لیں، کہیں ایسا نہیں لکھا کہ کوئی اس کو عمل نہیں کر سکتا. ہم مسلمانوں پہ تو بلکہ یہ چیز ہونی چاہیے. ہم اس چیز سے دور کیوں ہو گئے؟ ہمیں نہیں ہونا چاہیے نا ان سب چیزوں سے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کرتی تھی، تجارت کرتی تھی نا. اب یہاں پہ اس سوچ کو یہ لے آنا ہمارے بہت سے ایک صحابیہ عطر کا بہت بڑا کام، بہت بڑا ان کا کرتی تھی نا. وہ تو یہ کام تو شروع سے ہوتے آ رہے ہیں نا. تو خواتین بھی اگر اپنے رزق کے لیے یا اس کے لیے رزق حلال کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہیں، مجبوری کے تحت بھی نکل رہی ہیں، تو وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کو تو بولتے ہیں پردے میں جاؤ، باہر ایسے نکلو، یوں کرو. ہم مرد اپنے بیٹوں کو ہم اس قابل کیوں نہیں کرتے؟ ہم وہ ویلیوز ان میں کیوں نہیں ڈالتے؟ اصل چیز اخلاقی یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ تم لڑکے ہو، تم کما کے لاؤ گے، لڑکی بھی کر سکتی ہے وہ چیز. بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں ڈفرینسز کیوں رکھے ہوئے ہیں. ایک اسٹیریوٹیپیکل ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ جی لڑکیاں تو گھر جا کے کیا کریں گی، وہی روٹی ہانڈی چولہا یہی سب. ٹھیک ہے کریں، وہ بھی کریں، میں یہ نہیں کہتی ہوں.
میں یہاں ٹریک سے ہٹ جاؤں گی. بات یہ ہے کہ ہم تربیت کی بات جب کرتے ہیں تو ہمیں دونوں طرف موازنے سے کرنی چاہیے. بالکل ہے. اور ماڈرن ایجوکیشن صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے, لڑکیوں کے لیے بھی ہے ایک, لیکن ان کو اپنی لمٹ سے پتہ ہونی چاہیے. ہم پیرنٹس کو پیرنٹنگ میں ان کے نارم سیٹنگ کرنے چاہیے. بالکل ہے. اور وہ ہم نہیں کرتے. ہاں, جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بالکل آپے سے باہر کر دیتے ہیں. وہ جب دیر سے سو کے اٹھ رہے ہیں, وہ کچھ بھی کر رہے ہیں, اسکول نہیں زندگی ہے, کی ترتیب بدل گئی نا. اب یہی چیز اگر ہم اپنی زندگی میں ایک ٹائم مینجمنٹ ان کو سکھائیں, جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وقت اتنا قیمتی ہے اور وہ وقت آپ نے کہاں لگایا, کیونکہ مقصد حیات ہمارا کیا ہے کہ ہم نے اپنے وقت کو صحیح سے استعمال کرنا ہے اور اللہ کے کاموں میں بھی کرنا ہے, دنیا میں بھی کرنا ہے, لیکن موازنہ ہونا چاہیے, برابری ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارا وقت ہم جو ہے پیسے کمائی میں دے رہے ہیں, 9 to 5 والی جاب ہو رہی ہے, آرگنائز زندگی نہیں ہے, گھر میں ماں باپ تھکے ہوئے ہوں, کچھ ہو, فکر ہی نہیں ہے, نہ بچوں کو پاؤں دبانے کی فکر ہے, نہ ان کو نانا نانی دادا دادی کا کچھ انٹرفیرنس برداشت نہیں ہے. یہ جو فیلنگز ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. کیوں ہو گئی ان کو چینج کرو واپس. سہیل صاحب, مسئلہ پتہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت سمجھتے ہیں, انہیں 4 مسنون دعائیں سکھا دو, انہیں کلمے سکھا دو, قرآن پڑھا دیا, بس ہو گیا, نماز ہو گیا. یہ 5 اسلام کے ارکان جو ہے نا وہ سکھا دیے تو آپ نے سمجھا کہ سب کچھ ہو گیا. اخلاق کی لیکن مسلمان تو اخلاق سے, کردار سے. بالکل, کردار سازی کہاں ہے اس میں؟ وہ ہے ہی نہیں, وہ تو اس کی پرسنل عبادات ہے. کردار سازی ابھی بھی, ویسے بھی یہ 5 ارکان بھی ہم رٹاتے ہیں اس کے اندر بھی اخلاص یا اس کے اندر جو خشوع خضوع ہے ہی نہیں نا اس میں. اب بچے کو خیر و شر کی تمیز ہی نہیں ہے. ہم تو صرف سکھا رہے ہیں نماز پڑھ لی, اس نے دکھاوے کی نماز پڑھی, کس کی پڑھی, وہی نیتوں کی بات آ گئی نا. اب اگر آپ اپنے بچے کو شروع سے خالق کے بارے میں بتاؤ, صرف تخلیق کا نہ بتاؤ, آپ اسے مٹیریلسٹک نہ بناؤ. آپ ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں, سارے جو سن رہے ہیں پروگرام, آپ کے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں, آپ ان سے صرف اتنا پوچھیں, بیٹا آپ اپنی کاپی پینسل پکڑو اور 5 پسندیدہ چیزوں کے نام لکھو, تو آپ کو بتائیں سب سے پہلے وہ کیا لکھے گا؟ موبائل لکھ لے گا, گاڑی لکھ لے گا, اپنا کوئی ٹوائے لکھ لے گا, اپنا کوئی ایکشن فگر جو اس کو کریکٹر فکشن پسند ہوگا وہ لکھ لے گا, مادی اشیاء لکھے گا نا. کیا وہ لکھے گا کہ مجھے درخت بہت پسند ہے؟ کیا لکھے گا مجھے بارش بہت پسند ہے؟ کیا لکھے گا؟ نہیں ہے نا, فطرت سے ہم نے دور کر دیا. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اللہ سے قریب ہو جائے, سیکھی سکھائی باتوں میں پہلے تو دنیا کی فطری چیزوں سے دور ہوا, تو پھر وہ اللہ سے بھی دور ہو گیا. فطرت سے قریب کریں, اس کا تعلق بنائیے فطرت سے, اس کو خود بخود لگاؤ آئے گا کہ میرے اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے, یہ سب چیزیں اس نے ہمیں دی ہیں, تو ہمیں اس سے محبت کرنی ہے. بہت اعلیٰ بات. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ اخلاقی اقدار اپنے بچوں میں دے رہے ہیں؟ تبھی تو آپ کے بچے جو ہے وہ پھر آپ کو وہی پروڈکٹ بن کے دکھا بھی رہے ہیں, اور پھر آپ اس پہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تو فلاں جگہ جاتا ہے, اتنا بڑا ہو گیا, اتنی تنخواہ ہے اس کی, گھر بھی ہے, گاڑی بھی ہے. یہ کامیابی نہیں ہے. آخرت میں کیا لے کے جا رہا ہے وہ اپنے لیے, اور دنیا کو کیا دے رہا ہے؟ بالکل آپ کیا ڈیلیور کیا اپنی سوسائٹی کو نہیں کوئی ڈیلیور کیا, اس نے اپنی ذاتی جو مفادات ہیں وہ پورے کر لیے. اب آپ کے ہی پروگرام کی مثال اگر سہیل صاحب میں لوں, آپ کے پروگرام کا نام ہے سیکھو سکھاؤ. جی کیوں رکھا آپ نے یہ نام, سیکھو سکھاؤ؟ جب تک ہم کوئی بات سیکھ نہیں سکیں گے, ہم کچھ بتا نہیں سکیں گے, مانتے ہیں نا, تربیت نہیں دے سکیں گے. پہلے خود کی تربیت, پھر دوسری. بس پوائنٹ آپ نے ختم کر دی, یہی بات کہ اب ہم جب تک خود نہیں سیکھیں گے. اب پیرنٹس کا کیا ہے کہ پیرنٹنگ میں کیا کرتے ہیں, ہمیں تو سب پتا ہے, ہم نے دنیا دیکھی ہے, تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا, وہی چیزیں ہم بچوں میں ڈال رہے ہیں. تو یہ اقدار نہیں ہے, یہ اخلاقی اقدار نہیں ہے, یہ تربیت, یہ کریکٹر ویلیوز بالکل بھی نہیں ہے, میں اس کو نہیں مانتی. جزاک اللہ. یہ ایک ٹریفک الرٹ اور آ گیا ہے ہمارے پاس. عائشہ منزل سے کریم آباد جانے والے راستہ, وہ وہاں پر کوئی کیمپ لگے ہوئے ہیں, وہ ماجد کلچر ڈے کے حوالے سے کیمپ لگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی آہستہ, ذرا سا متبادل راستہ لے لیجیے گا, یا پھر آپ ذرا سا تحمل. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو, السلام علیکم. اسلم پرویز جناب اسلم پرویز صاحب, جناب علی, اللہ کا شکر ہے جی. تو آج میں سیٹ سے دور ہوں صبح سے جی, تو کس ٹاپک پر پروگرام ہوگا؟ اچھا, آج آپ ہمارے پروگرام سے دور تھے, تو ہمارا ہے جو بچوں کی تربیت, جامع تربیت اور جدید تقاضوں کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے, اور اس کی اہمیت کیا ہے
सब उसके बारे में बात हो रही है. आप प्रोग्राम जरूर सुनिएगा, बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू. जी हाँ. एक मिनट प्लीज. मैं ये कहता कि मैं जिस गाड़ी में बैठा था वहाँ साइड ऑन था, जी तो थोड़ा सा मैंने सुना आपने शुरुआत की थी कि बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ, कुछ हदीस की बयान की आपने. जी मैं क्योंकि सीखो सीखा हुआ है, तो या तो मैं सीखा हूँ कुछ, तो ये है कि चांद एक, सूरज एक, जी इंसान, जी लेकिन मुसलमान एक नहीं है. अब जब हम ये अहादीस और कुरान एटमॉस्फेयर को छोड़कर एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, हाँ तो गलती तो हम खुद कर रहे हैं. हाँ, हम अपनी अकदार से दूर हो गए ना, हम अपनी जड़ से दूर हो गए, तो बटेंगे ही. मैं ये कह रहा हूँ कि हम पर किसने मुसल्लत किया हुआ एनवायरनमेंट, अगर हम यूज न करें, एटमॉस्फेयर जो कुदरती है उससे इस्तेफादा हासिल करें तो कैसा है. हम उसी पे बात करें. भी मोहतरमा ने, हमारे मेहमान ने यही कहा कि बच्चों को रागिब करना है फितरत की जानिब, फितरी माहौल की जानिब, तब उनके अंदर. नहीं, एक सेकेंड सर. खवातीन ने तो बड़े काम किए, बड़ी मेहनत की, ममता भी निभाई, हाँ. और अल्लाह ने उसके कदमों के नीचे जन्नत भी रखी. और वैसे मैं सेट से दूर हूँ तो मेहमान का तारुफ ही नहीं मुझे, तो मैं उनसे क्या बात करूँ, क्योंकि हम दो मर्द हैं. हाँ. तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम पर कुछ प्रेशर है क्या कि एनवायरमेंट लाजमी इस्तेमाल करना है. नहीं, एनवायरनमेंट तो हमने लाजमी नहीं इस्तेमाल करना. जी 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 जी. तो अब ये एनवायरनमेंट का जो मसला है, थोड़ा सा अगर बच्चों की हमने तरबियत करनी है तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है एनवायरनमेंट से दूर करें, तो एटमॉस्फेयर में चलाएं तो बच्चों को असर होगा हमारी बात का. एनवायरनमेंट में होंगे तो वो भी है. बिल्कुल जी, बिल्कुल मुत्तफिक 100%. वो हमारी बात है. 18, 20 साल, 25 साल का लड़का लड़की नहीं समझ सकेंगे. जी बिल्कुल. ये सब नहीं कि पेरेंट्स हमारे एंजॉय के दुश्मन है. हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छी एक बात. मिसाल देकर मैं बंद करता हूँ. जी 2 साल का बच्चा माँ ने गोद में उठाया हुआ, जी और सामने देखता हुआ लाल सुर्ख अंगार रखा हुआ, तो वो बच्चा उछल कर उस अंगार को पकड़ने चाहता है. हाँ हाँ. तो क्या माँ उसे उठाने देगी? नहीं रोकेगी माँ उसे. अच्छा, जैसे ही माँ ने हाथ रोका, बच्चा रो पड़ा. बच्चा थिंक से कि अरे मैं खूबसूरत खिलौना अचीव करने जा रहा था, आज वो इस्लाम की मुझसे छिल गया. हाँ. ये तो बात की बात थी. वो उठाता, उसका हाथ जलता, तो तकलीफ का. हाँ. तो ये इनको इस एनवायरनमेंट से हटा कर ही कुछ आपको सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं. एनवायरनमेंट में मेरे जैसा भी बंदा आकर भटक जाएगा, क्या फायदा. बेहतरीन बात. तो मैं इतना ही कहना चाहता था. कोई दिल आजारी हुई हो तो नहीं, बहुत उम्दा बात, बहुत उम्दा बात, बहुत उम्दा. देखिए इन्होंने बड़ी सी. अल्लाह हाफिज. 3 यहाँ पर मैसेजेस आए हुए हैं आबिद अमीर भैया के. बहुत अच्छे मेहमान है, अपने मेहमान के इंतजार में था, जो तालीमी मामलात से भी वाबस्ता हों और दर्स कुरान की तदरीस भी करते हो. अल्हम्दुलिल्लाह आज के मेहमान हमारी बहुत अच्छी बात कही मोहतरमा के माने कि मॉडर्न तालीम ख़वातीन का भी हक़ है, और जब वो सीखेंगी जब तो सिखाएंगी. अस्सलाम वालेकुम. बहुत काबिल एहतराम ज़बरदस्त उस्तादी और मोहतरमा मेहमान साहिबा को खुश आमदीद. ये बड़ी बात है. आज हमारे ये प्रोग्राम इस वक्त उस पर जो मैसेजेस आए वो मैंने नशर कर दिए और गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी. लालच और खौफ की बात हो रही थी कि लालच और खौफ ना हो तो बच्चों में अखलाकी अक़दार जो जन्म लेंगे या उनमें हम फीड करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा. यानी उसको हम डिसिप्लिन न के बजाय ये वाला डिसिप्लिन सिखा दें कि जैसे अभी ये कहा गया, जैसे आपने भी कहा कि सिर्फ हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि लड़की की इज्जत है, आपने लड़की को ही अपने आप को संभाल के चलना है, लड़का नहीं, लड़के को आज़ाद छोड़ा. जबकि मेरी वालदा ने, मैं हर बार ये कहता हूँ, मैं आज उनके लिए हमेशा दुआ मग़फ़िरत करता हूँ. एक जुमला ये कहा था, अगर लड़की की इज्जत है तो लड़के की भी उतनी ही इज्जत है. उसने अपना एहतराम अपने माशरे में अपना मुकाम बनाने के लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को जब तक एहतराम की नज़र से नहीं देखेगा, जब तक ख़वातीन अब अपने इर्द गिर्द की औरतों को, अपने इर्द गिर्द के बच्चों को, बच्चियों को, जब आप उनके दरमियान इज्जत नहीं देंगे, आपकी इज्जत भी गई. आप एक बाइज्जत इंसान नहीं करार पाएंगे और लोगों में, जो शरीफ लोगों में आप उठने बैठने काबिल नहीं रहेंगे. ये दर्स मुझे दे दिया गया, अब वो फीड है, अब वो निकलता नहीं, और मैं वही बात अपने बच्चों में मुंतकिल करता हूँ और की अल्हम्दुलिल्लाह. तो बहरहाल कहना ये चाहिए कि हमें कोशिश यही जारी रखनी है
کہ لڑکا بھی اپنی اتنی ہی عزت رکھتا ہے. میں نے اسی زمین میں یہ اٹیچمنٹ لگا دی. اور ہمارا جو سلسلہ ہے جو ہم نے عام طور پر یہ عام کیا ہوا ہے کہ لڑکوں کو یا بچوں کو لالچ دلاتے ہیں کہ نہیں یہ تم لاؤ گے تو تمہیں یہ گھڑی دیں گے, یہ موبائل دیں گے. ختم کر دیجئے اور خوف بھی نکال دیجئے. اس خوف سے بھی شخصیت اور کردار اس کا برباد ہو رہا ہے. بالکل. اس لالچ سے بھی اس کا کردار برباد ہو رہا ہے, لالچی ہو رہا ہے. تو ان دونوں کے درمیان کی ایک چیز ہے جو اس کے بچے کی اخلاقی اقدار, اس کی صحیح اخلاقی تربیت جیسی اس کی ڈیمانڈ ہے, جیسا ہمارا معاشرہ ڈیمانڈ کرتا ہے, جو ہماری بنیاد, اس کے بعد جدید سکلز دنیا کی ہر ایک سیکھے, ہر جگہ ہر قدم رکھے, لیکن اس کی بنیادی اسٹرکچر وہیں پر ہی رہے. بالکل. جی دیکھیں, لالچ دے کے ہم شروع سے یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم یہ کرو گے تو ہم تمہارے پسند کا کھانا بن جائے گا. اماں یہ کہہ دیتی ہیں. والد صاحب کا یہ ہوتا ہے بیٹا یہ کرو گے تو تمہیں ہم یہ لا کے دیں گے. اب وہ مسجد جاؤ گے تو میں تمہیں آج پارک لے کے جاؤں گا, میں تمہارے پسند کا گیم کھلا دوں گا. مطلب یہ ہم لالچ دے رہے ہیں نا بچے کو کام کرانے کے لیے. مسجد میں وہ خوشبو نہیں آ رہا, اب وہ دل سے نہیں جا رہا. وہی بات آ گئی نیت پہ. بھائی آپ کی اگر نیت وہ ہے تو آپ سب سے پہلے ہم مسجد جاتے کیوں ہیں اس خالق کا تصور کروائیے بچے کو. دیکھیں ہم لگاؤ جب تک نہیں پیدا کریں گے اس چیز کا, ماحول سے ہی سیکھ رہا ہے نا. وہ انوائرمنٹ کی بات آئی. انوائرمنٹ میں سے جب ہم بچے کو چیزیں سکھائیں گے نہیں, بتائیں گے نہیں کہ یہ کون ہے, ایک نہ نظر آنے والی چیز کا احساس کیسے دلا سکتے ہیں سہیل صاحب, آپ بتائیں. یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم اللہ کا تعارف کیسے دیتے ہیں. باشعور انسان کے بیٹھ نہیں رہی بات, وہ تو بیچارہ بھی بہت بچہ ہے, اس کا شعور کمزور ہے. بالکل. اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے, وہ اگر اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں, اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ چھوٹے بچے دیکھا دیکھی اپنے بھی مصلے لا کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں, جیسے تیسے کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. پرفیکشن نہیں بھی ہوتی لیکن انہیں ایک عادت ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا باپ کسی کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ کیا ہے, وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, وہ مسجد کیوں جاتے ہیں, قرآن کی تلاوت کی آواز میرے کان میں کیوں آ رہی ہے, اس کا مطلب کوئی ہے جس کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں. وہ نظر نہیں آ رہا, وہ احساس کیسے دلائیں اس کو, وہ احساس اس کے ساتھ بات کر کے, اس کو بار بار سمجھا کر, اور اپنا عمل کر کے, اپنے عمل سے, بات کرنا اور عمل, حرکات کی بنا پہ ہم دیکھیں. بڑی اچھی اگزامپل ایک سلمان صاحب نے دی تھی اور وہ میرے ذہن میں آج تک ہے, اسی اس پہ ٹاپک پہ تھی کہ اگر آپ کے کمرے, گھر کا کوئی کمرہ ایسا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی آپ کو لگ رہی ہے, یا کوئی آپ کو سسپیشیس سے کوئی چیز دکھ رہی ہے, اس کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کچھ ہے اس کے اندر, کچھ ہو گیا, تو آپ خوف کھائیں گے وہاں جاتے ہوئے. اب وہاں کوئی جا بھی رہا ہوگا تو آپ کہیں گے ایک منٹ ایسا کرو کہ یہ لائٹ بند کر دو, اچھا ابھی تم اندر نہیں جاؤ, کسی کو جاتے بھیجتے بھی. تو ان حرکات سے آپ کے گھر میں جو شعور رکھتا ہے, یا آپ کی وائف ہے یا بہن ہے یا ماں ہے, وہ فوراً کہ بیٹا ایسا کیا مسئلہ ہے جو تم اس کمرے میں جانے سے رک رہے ہو, یا کوئی کسی کو روک رہے ہو, کچھ تو بات ہے نا. اندیکھی چیز ہے نا, آپ اپنی حرکات سے بتا رہے ہو نا وہاں کچھ ہے, کسی کو تو نہیں پتا تھا نا. تو جب ہم اپنے گھر میں بچوں کے سامنے ایسا ماحول بنائیں گے, ایسے اخلاقی اقدار ان کے سامنے ایکٹ کریں گے, تو وہ بچہ کیا سیکھے گا؟ وہی تمام بات. جب آپ بڑوں کے سامنے تمیز سے بات کریں گے, اپنے والدین کی عزت آپ بچوں سے کروائیں گے, اور کہیں گے یہ بھی کہ بیٹا دادی کو پانی پلاؤ, یا دادا کے پاؤں دبا دو جا کے, یا نانی کو پہلے کھانا دے دو جا کے, یا آپ ان سے ہفتے میں ملنے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں, ان کے پاس جائیں, ان سے محبت سے بات کریں, آپ نے چیخنا بچوں کو دکھائیں. پھر آپ کے پاس, اب پہلے ہم لوگ تو, میں اپنی آپ کو بتاؤں, ہم تو خط لکھتے تھے. جی, ہم اسلام آباد میں تھے, ہمارے نانا نانی حیات تھے تو یہاں کراچی میں ہوا کرتے تھے. ہمیں امی نے خط لکھنا سکھایا تھا, ہم اپنی جیسے تیسے اردو میں بھی اپنے نانا نانی کو خط لکھتے تھے. کیونکہ یہ محبت, یہ جذبات ہمارے اندر, ہماری ایموشنل کو دیکھا گیا تھا کہ ہمیں کیا چیز ضرورت ہے, اگر ہم انہیں مس کر رہے ہیں تو ہم خط لکھ کے دے دیں. اس وقت یہ فونز اور یہ موبائل نہیں تھے. اب تو آپ کے پاس ساری سہولیات ہے نا, آپ ان کو سکھائیں کہ اپنے بڑوں کو کانٹیکٹ میں رکھیں, ان کی خیریت پوچھیں. جب آپ پوچھیں گے تو آپ کا بچہ بھی پوچھے گا. یہی ساری باتیں ہیں نا. اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم اس طرح لالچ کا کانسیپٹ نہ دیں. بچوں سے جو کام کرانا ہے ان کی نیتوں کی بیس پہ, یعنی کہ ان کی نیتوں کو اتنا پیور کریں. سب سے بڑی بات جو تربیت کی ڈیفینیشن مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس کے, ہر انسان کے پاس ایک پاور ہوتی ہے, اس کا نیگیٹو اور پازیٹیو یوز ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, درست ہے. پازیٹیو یوز کے لیے آپ کو اس کے اختیار کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے, اور جامع فیصلے کر سکے. یہی تربیت ہے, یعنی اپنے اختیار کا بامعنی با اختیار استعمال آپ کو آ جائے, یہی آپ کی تربیت ہے. بہترین. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عابد امیر بھیا جی.
जनाब मुस्कुराहटों के साथ पेशे जैसा हाजिर हैं आपकी खिदमत में आबिद अमीर नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया से। जी, जी, और जी। मोहतरमा को खुशामदीद कहेंगे। जज़ाकल्लाह। सुहेल भाई इतने सारे मेहमान आए आपके, जी। तो हमेशा ही कहता भी हूँ कि हर मेहमान आप पे एक से बढ़ के एक है, लेकिन मैं ऐसे मेहमान की जरूर इंतजार था जी। जैसे आज मोहतरमा तशरीफ लाई, यानी कि दर्स कुरान से भी वाबस्ता है और फिर ऊपर से इन्होंने पढ़ाया ये सब कुछ। तो ये ऐसे मेहमान सुहेल भाई बहुत कुछ सीख सकते हैं दोनों तरफ में। जी हाँ। क्यों ये बात मैंने कही कि तालीम का मतलब क्या है, हाँ। पता तो चले। बहुत सारे तालीम से मतलब निसाब ले लेते हैं, हाँ। स्कूल की तालीम। हाँ। सुहेल भाई इस हवाले से लोग जज करते हैं, जी। अगर आपने अच्छी किट की हुई है, अपने पैंट शर्ट पहनी हुई है, कोट है, तो समझेंगे कि हाँ यार ये वेल एजुकेटेड। अगर आपने अच्छी शलवार कमीज पहनी हुई है तो लोग आप उसको उस तरह लेंगे, अगर दाढ़ी है तो लोग आपको उस तरह जज करेंगे। तो ये जज करने का सीन कितना मनफी है हम लोगों में, पैमाने, कसौटियाँ, हाँ। जी हाँ, गलत कसौटियाँ, गलत पैमाने, जज करना। बिल्कुल सही। बिल्कुल 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 सही। अच्छा सुहेल भाई, आज तरबियत की बात की ना, जी। तो हमारे जब मैं काम करता हूँ हाँ, हाँ। तो चौकीदार है वहाँ पर, इनके बेसाहबजादे हैं जो जवान है, तो जी। वो रात भर मोबाइल देखने की वजह से उनकी आंखें चली गई। ओहो। तो डॉक्टर ने बताया कि रात भर मोबाइल देखने की वजह से उनकी आंखें जल गई। ओहो। फिर डॉक्टर ने अल्फाज यूज किए, जल गई। ओहो। तो यानी कि जल गई। अब मैं सोच रहा था कि मुस्तकबिल में हमें कितने नाबीना मिल सकते हैं, क्योंकि आंखें तो वैसे खराब हो गई है, चश्मों की दुकानें आबाद हैं, आंखों के डॉक्टर जैसे रश लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा तरबियत पे तो इसकी जरूरत है, बच्चे को अच्छा लगे बुरा लगे, वो रोए, वो खाना खाए, वो नहीं खाए, लेकिन उसका मुस्तकबिल बचा लें आप लोग। हाँ, हाँ, हाँ। ये पॉइंट है कि उसका मुस्तकबिल बचा लें। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि सुहेल भाई बच्चों को, बल्कि बड़े बड़े यंग लोगों को ये तालीम की बात है, तहारत के मसले नहीं पता। हाँ। तो तालीम क्या है मोहतरमा समझाइएगा हमें। दुरुस्त, बहुत दुरुस्त। बहुत शुक्रिया तस्वीर बावरी के लिए। थैंक यू। और खुशामदीद कहेंगे और अगली बार भी इंतजार करेंगे आपकी आमद का। इंशाल्लाह, 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 फिर से ही जरूर भाई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज। तो बात हो जाती है कि हमने बच्चों को जदीदियत की तरफ ये जहन में हमारे ये है कि मोबाइल दे दिया और जदीद लैपटॉप दे दिए और उसको जदीदी समझते, लेकिन उसको ये नहीं जानते कि वो ऑर्गेनाइज किस तरीके से इस्तेमाल उसका क्या है, उसका इस्तेमाल पूरा प्रॉपर नहीं जानते। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? एक साथ ही सारी बातों को जी। इकट्ठा कर लेंगे। जनाब मोहम्मद खान साहब, जनाब मोहम्मद खान, खैरियत से? प्यारी सी नाम, प्यारी सी आवाज, प्यारी सी बहन सादिया साहिबा को खान बाबा का प्यार भरा सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। जी वरहमतुल्लाहि मेरे भैया। पता है सादिया साहिबा, सुहेल सईद खान साहब ने आज तमाम प्रोग्राम, ये जो इन्होंने 1.5-2 साल प्रोग्राम किए ना, लगता है आज इससे मशहूर करना था इन्हें। साल का इख्तिताम है ना, तो हमें अच्छी बातें वो इकट्ठी करनी है, जामे बात होनी चाहिए ना आज। जी। तो इन्होंने इस अनमोल हीरो को छुपा के रखा था साल के एंड में, लेकिन मुतारिफ करवाने के लिए लेकिन पूरे प्रोग्राम सीखो सिखाओ के इब्तिदाई प्रोग्राम्स में मोहतरमा मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाई थी, बहुत अच्छी बातें हुई थी, और फिर इंशाल्लाह फिर हम उनको ज़हमत देंगे जरूर इंशाल्लाह। तो मैं ये कहूँगा जी कि हम लोग बच्चों को जी। जो स्कूलों में, कॉलेजेस में, जी। यूनिवर्सिटीज में हम लोगों ने जी बच्चों को नंबर से जोड़ दिया है दुरुस्त। कि आपके कजन फरहान ने तो इतने नंबर लाए, तो फियान तुमने इतने नंबर क्यों लाए? तो हम लोगों ने नंबर टेस्ट में बच्चों को धकेल दिया है। और दूसरी बात, हम लोगों ने दुनियाई तालीम को मद्देनजर रखते हुए शायद दीनी तालीम को बहुत पीछे छोड़ दिया है। दुरुस्त। और जी आज के दौर में जी मैं, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, जी मैं कहता हूँ कि जितनी लाजिम दुनियाई तालीम है उससे कहीं ज्यादा लाजिम दीनी तालीम भी है। क्योंकि जब आपके पास दोनों इल्म, जैसे कि अभी बाजी ने बताया था कि मौलिमा का एक अलग किताब होता है, तो मौलिमा या मौलिम जी जब ये दुनियाई इल्म हासिल करते हैं तो उसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल है, बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। और मैं कहता हूँ इल्म सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, इल्म दूसरे तक पहुँचाना और इल्म सिखाना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात।
اور باجی کی باتیں سن کے مجھے بہت اچھا لگا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کو تو کلمہ بھی شاید صحیح سے نہیں آتا ہو. ابھی تک ہم لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے. جی. تو اب جا کے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ یہ محمد صاحب نہیں ہے, محمد دور ہے. ہم لوگ کہتے تھے اعلیٰ محمد علی محمد, جبکہ وہ اعلیٰ محمد علی محمد دین تھے. جی. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں, یہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں سے سیکھی. اور میں کہتا ہوں یقیناً آج بھی آپ کے پروگرام سے ہماری بہت سی ضرورت کی باتیں ہمیں ملی, بہت بڑی بہت اچھا لگا. تھینک یو. اور اختتام کرتے ہوئے یہی کہوں گا جی اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ڈھیروں خوشی نصیب فرمائے, دونوں جہان کی کامیابی نصیب فرمائے. اور اللہ ہمارے عرفان بھائی کو جو ہے نا اپنے کاروبار میں ڈھیروں کامیابیاں نصیب فرمائے. اور عابد امیر بھائی ہو گئے, ابو بکر بھائی, سب کو اللہ ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ حافظ. تو بات وہی آتی ہے کہ ہم نے اچھے انسان کی کسوٹی نہیں رکھی ہے, بلکہ ہم نے اچھے نمبروں کی کسوٹی رکھی ہے. ایسا ہی ہے. درجہ بندی ہم نے بچوں کی وہ کر دی جہاں ہم نمبروں کے حساب سے, ہمیں بچوں کی درجہ بندی کردار کے حساب سے. دیکھیں سہیل صاحب, بات وہی آ گئی کہ بچپن سے وہی کمپیریزن کرنا. وہ دونوں کالز پہ یہی بات آئی ہے ابھی بھی کہ رشتہ داروں کے بچوں سے, کزنس کے اتنے وہ آ گئے, نمبرز ہی آ گئے. ہم کمپیئر کرتے ہیں. ہم اپنے بچے کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیٹے تم جیسے بھی ہو تم میرے ہو, تمہیں میں نے ہی جس طریقے سے براٹ اپ, جیسے آپ لے کے دیکھا دیکھی میں ہم کیوں بھیڑ چال چل رہے ہیں, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. ہم پیرنٹس کو سمجھا کے یہ بات تھک جاتے ہیں کہ پلیز آپ کسی بچے کے, اب کلاس میں 30 بچے ہیں, 30 کے 30 فرسٹ نہیں آئیں گے, ایسے ہی ہے نا. اور وہ ہر کسی کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, اس کے حساب سے وہ سیکھتا ہے, اس کے حساب سے اس کے اندر جاتا ہے. ایک پیالہ ہے, ایک گلاس ہے, فرض کریں اس میں اتنا ہی پانی آئے گا جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے. اب کسی بچے کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے تو آپ اس میں بھرے جائیں گے, ہوگا کیا, چھلک جائے گا, اس میں حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو آپ اتنا دیں جتنا وہ سیکھ لے اور اس کا عمل کر سکے. یعنی میس نہیں پھیلانا ہے, بلکہ اس کے اندر اتنا رکھیں کہ جتنا وہ سیکھ کے آگے دوسروں کو دے سکے. اور ہر بچے کو آپ یہ ضرور ویلیو دیں, اس کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا تم بہت اہم ہو, تمہیں جو بھی آتا ہے تم اس کا بہت بہتر استعمال کر سکتے ہو, بلکہ بہترین کر سکتے ہو. اور اللہ نے تمہیں بہترین صلاحیتوں کے ساتھ دیا ہے. تو تم مطلب اس چیز میں تم یہ نہیں سوچو کہ تم پیچھے ہو دنیا سے. تم بہت, یہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے. یہ کال. اور السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام, مجھے واجد رمضان صاحب کیسے بھیا؟ جی 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 بالکل میں پہچان گیا. جی پہلے تو کہوں گا کہ اللہ آپ کو آپ کے مہمان کو خوش رکھے, آباد رکھے, صحت اور زندگی. آمین آمین, جزاک اللہ. تھوڑا سا وقت رہ گیا ہمارا 2 منٹ کا, تو کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ پوچھنا چاہیں گے جلدی سے, مختصر سا, تاکہ ہم پھر جلدی سے سب گفتگو کو سمیٹیں. جی میں یہ کہوں گا بچے کو زیادہ تر یہ سکھانا چاہیے کہ اپنے عمل سے بھی دکھائے. جیسے میرا بیٹا ٹیکسی میں جاتا ہے نا, تو میں نے اس کو سمجھایا بہت کچھ, ماشاء اللہ سے اس نے کی ہوئی ہے. تو مگر وہ بولتا ابا, وہ میرے کو کہتا ابا میں جو میرے ساتھ جو نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ مل کے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے. تو میرے کو کہتے ہیں یار تو اب ہمارے سے بڑا افسر بن گیا, تو ذرا بڑوں کے ساتھ, اپنے مینیجروں کے ساتھ, ان کے ساتھ. تو میرے بیٹے نے کہا نہیں, میں تمہارے ساتھ رہا ہوں, میں تمہارے بیچ میں رہا ہوں, تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا. میں تم سے بڑا اگر عہدہ لے لیا ہے تو میں اپنے آپ کو کیوں بولوں کہ تم میرے سے نیچے کام کرو, تو تم میرے کو بھائی ہو, میرے دوست ہو. اور وہ کہتا ہے میرا بیٹا کہ یہ میرے کو اس وجہ سے میرے کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. بے شک. تو بچے کو جو ہے نا زیادہ تر یہ سکھانا چاہیے کہ اپنے عمل سے جو ہے نا لوگوں کو عمل سے خوبصورتی ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. میں نے اپنے بچے کو سکھائی ہوئی ہے. بہترین بات, جزاک اللہ, جزاک اللہ, تھینک یو. آپ کو اللہ حافظ. تو میں چاہوں گا کہ ہماری گفتگو کا اختتام اور جامع سی نوٹ, آپ کا اختتامی نوٹ, اور پھر اس کے بعد ہم پروگرام کا کریں اختتام. جی
بھائی میں بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا اور تھوڑا بہت جو بھی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے جی میں بس یہی پیرنٹس سے بھی اور ٹیچرس سے بھی سب سے یہی کہوں گی، اسپیشلی فادرس کو یہ کہوں گی کہ فادرس یہ کہتے ہیں کہ ہم کمانے نکلتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اپنے بچے کو دینے کا. دیکھیں تھوڑی تلخ ہے بات، لیکن بچہ تو آپ کا ہی ہے نا، اس کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے. اور دیکھیں اللہ نے جب اگر آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کے کردار سازی پہ مکمل جو ہے وہ آپ کا اختیار ہے، اور آپ اس کو بہترین طریقے سے اس کو سکھائیں. دوسرا یہ کہ لالچ کا فیکٹر بالکل بھی نہ دیں، اور بچوں کو اگر ڈر خوف اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل سہیل صاحب میں یہ دینا چاہوں گی کہ ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں تم نماز نہیں پڑھو گے تو تم جو ہے جہنم میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو یعنی وعیدیں سنانا ہے نا. ہم اس کو اللہ کا غصہ خوف بتاتے ہیں. ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا آپ نے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے، وہ آپ کو اور پیار کریں گے. ہم اس طرح کی باتیں نہیں بالکل. تو ہم بچے کو مطلب ہمارے جو کہنے کا انداز ہونا چاہیے نا تربیت کا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ نیگیٹو باتوں کو ہم پیچھے رکھیں اور اس میں یہ دیکھیں کہ اب ہمیں حکمت سے کون سے جملے ایسے بولنے چاہیے کہ جو ان کو پازیٹیو جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے دل پہ اثر کرے، اور پھر کر کے دکھائیں وہ عمل ان کے سامنے کہ اندیکھی چیز پہ یقین کروانا اور اس کی تخلیق کو دکھانا، اور پھر اس پہ یقین دلانا کہ اللہ ہے بیٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور پھر جو وقت اس نے ہمیں دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم پہلے اپنی مقصد حیات کو سمجھیں. ہم دنیا میں صرف کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنی آخرت بھی سنواریں اور اس کی عبادت کریں. ابھی ایک بھائی نے یہ بات بولی تھی کہ ان کو کلمہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، میں بالکل اس بات سے ایگری ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں نا کہ ہمیں بتا دیں یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ہم اسے کتاب پکڑا دیتے ہیں. اب ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کتاب کیسے پڑھنی ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، تو جب سکھانا ہے. جب ایسے کتنے لوگوں نے آپ مجھے بتائیں کھڑے ہو کے یہ چیز سکھائی ہوگی آپ میں سے، چلیں آپ ہی لے لیں. آپ نے اپنے گھر میں کتنے لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ تعلیم اس طرح سے ہم نے نماز، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں بحیثیت باپ، اگر آپ اپنے بچے کی پرورش کر رہے ہیں تو آپ قاری صاحب ہی کیوں رکھتے ہیں کہ نماز وہ سکھائیں؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے. بہترین بات کہی آپ نے، قاری صاحب کے بجائے گھر میں ماں باپ کیوں نہیں سکھا سکتے اپنے بچے کو؟ بہترین بات. اور تجوید سے قرآن پڑھنا آپ خود کیوں نہیں سیکھا جو آپ اپنے بچے، آپ کہتے ہیں حفظ کرا دو بچے کو، ہماری ساتھ پشتیں جو ہیں وہ بخشی جائیں گی. اگر آپ کو اتنا خوشی اور اتنا اپنی آخرت کا احساس تھا تو وہی عمل جو کہ جبرن ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں حفظ، تو آپ نے خود کیوں نہیں کر لیا؟ بہترین بات، بہت عمدہ. بہت اعلیٰ نوٹ کے ساتھ یا اختتامی نوٹ تھا ہماری مہمان سعدیہ مرغوب صاحبہ کا، اور آج جامع تربیت کے حوالے سے بڑی پیاری باتیں ہوئی. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. انشاءاللہ کوئی ایک اور نشست ہوگی نئے موضوع پر. اولاد اور مال کو فتنہ قرار دیا گیا ہے اور اولاد کو دنیا کی زینت بھی قرار دیا گیا. دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لہذا اس کی بڑی قدر کیجیے اور اس کی صحیح طرح سے تربیت کیجیے. نرم شاخوں کو ڈھالا جا سکتا ہے، موٹی جو سخت لکڑی کو نہیں ڈھالا جا سکتا. یہاں سے لیتے اختتام، اور ہم آئیں گے کل نئے پروگرام اور نئے عنوان کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.